अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाद लोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, तवक्को थी कि कम से कम 8-10 मुकदमात दर्ज होंगे, ये जो इस्लामाबाद में पीटीआई ने जलसा किया है, लेकिन हुकूमत ने कमाल मेहरबानी से सिर्फ 3 मुकदमात दर्ज किए हैं। वरना ये मुकदमात सिर्फ 8-10 नहीं, 80-90 भी हो सकते थे। और जी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एक बाल बचे हैं और बाकी पार्लियामेंट के सामने पुलिस मौजूद है और गिरफ्तारियां लोगों के घरों में भी छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, ये आम लोगों के घरों में छापे नहीं मारे, आम लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया जा रहा है और पार्लियामेंट के बाहर से उन्हें जनाब गिरफ्तार किया गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जनाब, तो शेर अफजल मरवत को जनाब वो इजलास से जो ही बाहर निकले तो उनको बताया गया कि पुलिस यहां काफी तादाद में मौजूद है। उससे पहले जब असेंबली में तकरीरें की जा रही थी तो उसमें भी उन्हें कहा, असद कैसर ने और दीगर ने कहा कि बाहर पता नहीं किस लिए लोग इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं पुलिस वाले। तो स्पीकर को भी आगाह किया, तो जनाब उनको बताया गया आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल वो आए, उसने कहा चले, जो ही बाहर जनाब वो निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बुरे तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कॉलर पकड़े गए, उनके कपड़ों को जनाब पकड़ा गया। और साहब जरा, ये पीछे से अहकामात होते हैं, जिस किस्म के पीछे से अहकामात होते हैं उसी के मुताबिक पुलिस ट्रीट करती है। पुलिस तो साहब जरा एक खिलौना है, वो जिसको जो उसको कहा जाता है, जो फीड किया जाता है उसी के मुताबिक अमल दरामद किया जाता है। बहरहाल शर्मनाक सलूक था और तुम तू करके जनाब पुकारा गया और अच्छे मतलब बिल्कुल ह्यूमिलिएट जिसे कहते हैं किया गया, तजलील की गई, उनको गिरफ्तार करके वो ले गए। दूसरी तरफ जनाब जो शोएब शाहीन साहब हैं, ये भी एडवोकेट हैं। देखें, शेर अफजल मरवत भी बैरिस्टर हैं और शोएब शाहीन साहब भी जनाब बैरिस्टर हैं और वो अपने दफ्तर में मौजूद थे, अपने वकील हैं चूंकि, और वो इस वक्त शाम को बैठकर मुख्तलिफ टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हैं और बातचीत करते हैं। तो वो जनाब अपने दफ्तर में अकेले बैठे हुए थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। तो सादा कपड़ों में लोग आए जनाब, उनको जबरदस्ती घसीट कर ले गए, उनका जनाब सामान, अपने नौकर मुलाजमीन से बात करने की इजाजत तक की नहीं दी गई और उनको गिरफ्तार करके ले गए। तीसरी गिरफ्तारी जनाब असद कैसर साहब की थी। हामिद मीर साहब कहते हैं जनाब के हमारे जियो पर भी छापा मारा उन्होंने, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले असद कैसर वहां जियो के प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद जा चुके थे, लिहाजा गिरफ्तार नहीं हो सके। बाकी लोग जरताज गुर, आमिर डोगर, उमर अयूब, सबके खिलाफ जनाब मुकदमात है। 28 लोग हैं जनाब जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सबसे पहली बात तो ये थोड़ा सा मैं बताऊं कि मुकदमा क्या हुआ, उसके क्या नुकात हैं कि जनाब इजाजत लेनी होती है स्पीकर से, लेकिन यहां स्पीकर साहब ही गायब है और उनको फोन जनाब किया जाता है तो पता चलता है जनाब वो राब्ते भी नहीं है, उन्होंने अपना फोन ही बंद कर दिया। अच्छा, हालांकि दिन को स्पीकर साहब को कहा कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब रिजल्ट ये है कि जनाब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, स्पीकर साहब मौजूद नहीं है। स्पीकर साहब साहब यही कहेंगे जी मुझसे इजाजत ली गई थी, साहब यही कहेंगे, या कुछ और मौकफ भी आ सकता है। अच्छा, तरीकाकार क्या इख्तियार किया गया? एक गुज़श्ता रात का जलसा था तो रात को ही मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मुकदमा पीर के वक्त शाम को जनाब पीर वाले दिन शाम को असर के वक्त जनाब बताया गया कि मुकदमा जनाब दर्ज कर लिया गया और उसकी एफआईआर मगरिब के बाद सामने आई। मकसद यह था कि अगर रात को मुकदमा दर्ज हो जाता, एफआईआर सामने आती, तो ये लोग अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी करा सकते थे। लेकिन अब जमानत कबल गिरफ्तारी भी ये लोग नहीं करा सकते, मतलब एक मरतबा उनको जेल की यात्रा लाजमी करनी पड़ेगी, फिर जमानतों का बंदोबस्त करना पड़ेगा और फिर जनाब कुछ और होगा। अच्छा, और दूसरा, अब जो दफात लगाए गए जनाब वो बड़े अजीब से हैं जनाब। उसमें है कि जनाब दो एक तो इन्होंने जलसा जो है वो अपनी टाइम से ताखीर की, उन्होंने लेट जनाब खत्म किया, पहला। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा होगा कि जनाब एक अवामी जलसा जिसकी बकायदा हाई कोर्ट के जरिए, इंतजामिया के जरिए इजाजत दी जा चुकी है, उसको ताखीर करने पर उसके खिलाफ बकायदा मुकदमा दर्ज किया गया। और दूसरा, उन्हें पता था कि इसमें जनाब कोई चीज मिलेगी नहीं, इसकी जमानत फौरी हो जाएगी, तो उन्होंने थोड़ा सा और भी बंदोबस्त किया। जब वहां जलसा हो रहा था और तकरीरें हो रही थी, सारे के सारे रहनुमा स्टेज पर मौजूद थे, उन्होंने जनाब वहां से जलसा गाह से 13 किलोमीटर दूर चुंगी नंबर 26 पे जनाब ड्रामा किया और वहां से शेलिंग शुरू कर दी। अब जितनी भी सीसीटीवी फुटेज या वैसे ही जनाब फुटेजेस आई हैं, उसमें इनको तो दिखाया जा सकता है कि पुलिस वाले जनाब शेलिंग कर रहे हैं, आगे उन पर कोई पथराव करने वाले कोई लोग वो कोई भी नहीं है और कोई एक भी बंदा नहीं है, लेकिन 28 लोगों का जनाब उसमें नामजद कर दिया और तमाम के तमाम तकरीबन अरकान पार्लियामेंट है। मकसद ये है जनाब कि उनको गिरफ्तार करना है, हर सूरत गिरफ्तार करना है। अच्छा, अब जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो फिर एक और दिलचस्प सूरत हाल हुई।
پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک اپوزیشن کا چیمبر ہوتا ہے, اس چیمبر میں کافی کمرے ہوتے ہیں اور کافی سارے لوگ وہاں بیٹھ سکتے ہیں, ایون پوری کی پوری اپوزیشن کا بھی اجلاس ہو سکتا ہے, مطلب 100-150 لوگ وہاں بیٹھ سکتے ہیں, اور اچھا جناب بیٹھنے کا انتظام ہے, وہاں سٹاف ہے, سب کچھ ہے. لیکن اجلاس جناب جو ختم ہوا, باہر آئے, گرفتاریاں شروع ہو گئی. اب وہ جو لوگ تھے واپس پارلیمنٹ میں گئے تو پتا چلا ہے جناب کہ سٹاف نے ان کے اپوزیشن کے چیمبر کو تالا لگا دیا گیا اور وہاں جناب وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے. مطلب اس قسم کا مذاق ہو رہا ہے, اس قسم کا مذاق پہلے کبھی پاکستان میں ہوا نہیں. مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے, ایک جعلی لوگ ہیں جن کی حکومت بنائی گئی ہے, بس ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے ان کو جناب حکومت ان کی چلانی ہے, اپنی ایکسٹینشنز لینی ہے, اپنی چیزوں کو آگے بڑھانا ہے, لہٰذا ان کی بھرپور طریقے سے حمایت کی جا رہی ہے, اور جو بھی آتا ہے ان کو جناب گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب کہا جا رہا ہے جناب کہ شاید پی ٹی آئی کے لوگ کل احتجاج کریں, لیکن کل احتجاج کریں گے اور مقدمات ہو جائیں گے. یعنی فاشزم کا, پوری دنیا کے لوگ جو فاشزم پڑھنا جانتے ہیں, فسطائیت کیا چیز ہوتی ہے اس کو لوگ جو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہترین ملک جو ہے اس وقت پاکستان میں. لیکن یہ بات کرنے پر بھی گرفتار کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر رؤوف حسن کے بارے میں کیا الزامات ہیں؟ ان کا الزامات ہیں کہ انہوں نے ان سے ایک غیر ملکی صحافی نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی کیا حال ہے, ابھی تک گرفتار آپ نہیں ہوئے, اللہ کرے آپ گرفتار نہ ہو. انہوں نے کہا جی بس یہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ ابھی تک ہم گرفتار نہیں ہوئے, ورنہ ہمارا جناب جینا دو بھر کر دیا گیا ہے. یہاں پر جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں باہر جانا چاہتا ہوں اور لیکن مجھے باہر لندن نہیں جانے دیا جا رہا. حالانکہ رؤوف حسن صاحب جناب تھنک ٹینک کی قیادت کرتے ہیں, مطلب ان کی پوری زندگی بیرون ملک گزری ہے, خاص طور پر لندن میں, لیکن اب جانے نہیں دیا جا رہا. گویا ملک میں جناب قید خانہ ہے اور قید اس میں کر لیا گیا ہے. اور اس کے اظہار پر بھی وہ کہتے ہیں جناب کیوں آپ نے کہا کہ ہمارے اوپر ظلم کیے جا رہا ہے, کیوں کہا جناب آپ نے کہ ہمارے ہاں جناب جعلی حکومت ہے, کیوں کہا ہمارے انسانی حقوق ہمیں مہیا نہیں کیے جا رہے. اس پر بھی جناب ایک غداری کا مقدمہ قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور اس کو خاص ایک ٹون میں پلانٹ کر کے جناب یہ خبر دی گئی ہے, اور تمام ٹی وی چینلز مجبور ہیں جناب وہ چلانے پر. ان کی جرت ہے, وہ تو جناب جو ہے علی امین گنڈا پور کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں, بائیکاٹ کر سکتے ہیں, لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ان کی ظلم اس وقت زیرو کریڈیبلٹی رہ گئی پاکستانی میڈیا کی, لیکن ان کو اجازت ہی نہیں ہے. لہٰذا اجازت ان کی جو ملی ہے وہ ملی ہے جناب علی امین گنڈا پور کے خلاف, تو اس کے خلاف احتجاج البتہ صحافی کر رہے ہیں. باقی ان کو احتجاج کی چونکہ اجازت نہیں ہے تو احتجاج نہیں کیا جا رہا, اور مطلب ظلم کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, اور اگر مارنے پر چیخ بھی آئے تو پھر دوبارہ مارا جاتا ہے. مطلب چیختے کیوں ہیں؟ تمہیں مارتے ہیں تو تم چیختے کیا ہو؟ تو اس قسم کا جناب فیشزم ہے پاکستان کا مقدر ہے, اس کو بھگت رہے ہیں, ہم بھی بھگت رہے ہیں. ہم چاہتے تھے کہ شاید ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ شاید نہ بھگت سکیں, ہمارے یہاں آزادی ہو, ہمارے یہاں انسانی حقوق ہو, ہمارے یہاں جمہوریت ہو, ہمارے یہاں جناب شخصی آزادی ہو, ہمیں بولنے کی, کام کرنے کی, عقیدے کی ہمیں اجازت ہو. ہمارا ملک ہے, ہماری وطن ہے, ہماری دھرتی ہے, اس میں ہمیں چلنے پھرنے کی آزادی ہو. ہم چاہتے تھے ہم تو چلو, ہم نے جناب ضیاء الحق کا مارش اللہ بھگتا, ہم نے مشرف کا مارش اللہ بھگتا, اس کے بعد جو آنے والے ڈکٹیٹر ہیں ان کا بھگتا, اور اب تک بھگت رہے ہیں. ہم چاہتے تھے کہ شاید ہماری آنے والی نسلوں میں شاید کوئی بہتری ہو, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ نہیں, تمہاری نسلوں کو بھی ہم نے غلام بنا کر رکھنا ہے. ہم نے تمہیں بولنے نہیں دینا, ہم نے تمہیں سوچنے نہیں دینا, ہم نے تمہیں آگے نہیں بڑھنے دینا, تمہیں سسکا کر مارنا ہے. اور اس کو کوئی اگر آبزرو کرنا چاہتا ہے تو آئے پاکستان میں کر لے. لیکن پاکستان میں جناب جیسے میں نے بتایا کہ صورتحال اس قسم کی ہے. اگلی وہ خبر میں دینا چاہوں گا جناب کہ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے ایک بات تو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مجھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ 22 اگست کا جلسہ جناب ملتوی کرو, میں نے تب ملتوی کیا تھا ورنہ نہیں کیا تھا. اس حوالے سے جو ان کی جو گفتگو ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ ان سے رابطہ نہیں کیا, لیکن صبح 7 بجے جب اعظم سواتی کو جناب جیل کھلوا کر بھیجا گیا تو اعظم سواتی کے مطابق انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بھیجا تھا, مطلب اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا. تو اس کو جناب انہوں نے کنفرم کیا ہے. اور اچھا ایک تھوڑی سی ضمنی سی بات کروں, یہ جو 3 مقدمات جو درج ہوئے ہیں نا جی پی ٹی آئی کے خلاف, جو جلسہ تاخیر سے مکمل کرنے, ختم کرنے, اور دوسرا 26 نمبر چنگی پر جناب ایک بدمزگی پر, تو اس میں ایک نام انہوں نے ملک امتیاز کو بھی نامینیٹ کر دیا. 28 جو لوگ ہیں ان میں ایک ملک امتیاز بھی باقاعدہ نامینیٹڈ ہے. اب ملک امتیاز کے بارے میں میرے پاس انفارمیشن آئی ہے جناب کہ یہ پی ٹی آئی میں کبھی شامل ہوا کرتے تھے, اس کے بعد یہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے,
نون لیگی ہو گئے اور کافی مہینوں سے پہلے یہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کو بھی 26 جناب نمبر چنگی پر 8 سپٹمبر کو پولیس پر پتھراؤ کرنے کے الزام میں جناب ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ اب یہ شاید قبرستان پر جا کر جناب وہاں اللہ بولے کہ قبرستان سے، قبر سے وہ بندہ کیسے نکلا، پھر وہ جلسے میں آیا، جلسے سے جناب 26 نمبر چنگی پر پہنچا، وہاں جا کر اس نے پولیس پر پتھراؤ کیا، پھر واپس مڑا اور پھر قبرستان میں آیا، قبر کے اندر لیٹا اور پھر اوپر سے قبر برابر کر دی گئی۔ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے میرے خیال میں گورنمنٹ کے خلاف، اور اس پر جناب بات صاف ظاہر کی جانی چاہیے۔ تو بات کر رہے تھے جناب ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے جناب اس کو کنفرم کیا ہے کہ ان کو جناب اسٹیبلشمنٹ نہیں، جناب ان سکے کہنے پر ہی انہوں نے یہ جلسہ جو 22 اگست کا ہے وہ انہوں نے کیا تھا۔ تیسرا وہ کہتے ہیں جناب میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں ریلیف لے لیتا۔ کیسے؟ کہ مجھے کہا گیا تھا 3 سال خاموش رہو، تمہارے سارے مقدمات ختم کر دیں گے، اور اس میں سے سال میرے تیسرا سال ہے، تو ان کے لیے بڑی آسانی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے اپنے ملک کے لیے، میں نے اپنی قوم کے لیے کمپرومائز نہیں کیا۔ اور کل کا جو شاندار جلسہ ہوا اس پر عمران خان صاحب مطمئن بھی تھے۔ انتظار پجوتھا نے، دیگر لوگوں نے آ کر جو تفصیل بتائی وہ واقعی خاصے مطمئن تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ قوم نے میرا ساتھ دیا، اور بار بار قوم جناب ان کو ساتھ دے رہی ہے، ثابت کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جناب 2 لوگوں کو پھر ہٹ کیا، جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا ہے جناب، اور دوسرا جناب انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی باقاعدہ نام لیا، اور قاضی صاحب سے تو کہا ہے قاضی صاحب کے متعلق کہ یہ جناب پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ جانبدار جج ہے۔ کیا کہا عمران خان صاحب نے؟ عمران خان نے کہا کہ بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، فیصلے کرنے والوں سے بات ہوگی۔ اس حوالے سے جو ان کی جناب جو گفتگو تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر ملتوی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اعظم سواتی صبح 7 بجے میرے پاس آئے اور کہا اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا اور درخواست کی ہے کہ ملک کی خاطر جلسہ ملتوی کریں۔ اعظم سواتی نے پیغام دیا تھا کہ ایک جانب کرکٹ میچ، دوسری جانب مذہبی جماعتوں کا اسلام آباد میں احتجاج ہے، ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے۔ عمران سے ملاقات کے لیے جس نے سہولت دی، اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں اس نے مثبت کام کیا۔ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ضمانت دی تھی کہ 8 ستمبر کے جلسے میں مکمل سہولت فراہم کریں گے۔ اسی پیغام پر پاکستان کی خاطر 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ اگر میں نے مقدمات سے ریلیف لینا ہوتا تو ملک سے بھاگ جاتا، مجھے یہی کہا گیا تھا 3 سال خاموش رہو، کچھ نہیں ہوگا، مقدمات ختم کر دیں گے۔ نیب ترامیم بحالی اب قانون بن چکا ہے، اس کے تحت عدالت سے ریلیف مانگا ہے، یہ قانونی معاملہ ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ قاضی فائز صاحب کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو ملک کی تاریخ کی بھرپور احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ ملک کی تاریخ کا ایک جانبدار ترین جج ہے۔ ساتھ ہی جناب انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو لندن پلان ہوا تھا، مبینہ لندن پلان، جس میں جناب جنرل باجوہ صاحب تھے اور جنرل عاصم منیر صاحب موجودہ چیف جسٹس جو ہیں، اور یہ باقاعدہ گئے اور لندن میں جا کر انہوں نے نواز شریف صاحب سے جو ملاقات کی تھی اور نئی جناب تعیناتیاں، ایکسٹینشن اور یہ سارے جو معاملات، وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں تمہاری کسی زبانی بات پر اعتبار نہیں کروں گا۔ پھر یہ تحریری معاہدہ ہوا، اور یہ اب تحریری معاہدہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کے پاس موجود ہے۔ اگر یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت اگر مکرتی ہے تو انہیں پتہ ہے جناب وہ معاہدہ سامنے آ جائے گا اور پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ مطلب ایک بلیک میلنگ کی وجہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آخر نون لیگ کا خاندان اسٹیبلشمنٹ کو اتنا کیوں بلیک میل کر رہا ہے، اور جو کہتا ہے جناب اسٹیبلشمنٹ ان کی بات مان لیتی ہے، تو اس کی وجہ جناب کہ باقاعدہ وہ تحریری معاہدہ ہے۔ اور یہ دعویٰ عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ باقاعدہ تحریری معاہدہ ہے۔ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جناب پھر عاصم منیر صاحب کو پیغام بھیجا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ آپ تحریری معاہدہ کر چکے ہو، لیکن اس نے جناب مجھے پیغام جو زبانی بھجوایا وہ یہ تھا کہ نہیں جی میں تو غیر جانبدار رہوں گا، چونکہ اس وقت جناب وہ آرمی چیف نہیں بنے تھے اور باجوہ صاحب چونکہ جناب آرمی چیف تھے، تو انہوں نے یقین دلایا تھا کہ میں جناب بالکل غیر جانبدار اور غیر سیاسی رہوں گا۔ لیکن اب اس کی صورتحال دیکھ لیں کہ اتنے وہ سیاسی ہوئے ہیں کہ پچھلی ہسٹری کے جناب جتنی بھی تھی وہ ساری ریکارڈ ہی توڑ دی ہیں، اور جو فستائیت اس وقت ہو رہی ہے شاید پہلے کبھی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا جناب۔ اچھا، اب یہ لوگ جو گرفتار کیے گئے ان کے حوالے سے مزید ایک میں آپ کو خبر دے دوں۔ شنید یہ کہ جناب یہ جو صبح آ رہی ہے آج صبح، اس میں جناب بل پیش کیا جائے گا۔ دانیال چودھری صاحب اس حوالے سے بل پیش کریں گے، اور جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ہے وہ 17 سے 23 کر دی جائے گی۔ تو چونکہ جناب ان کو ایم این ایز کی ضرورت تھی، عین ممکن ہے
ان کو جناب گرفتار کیا، جو کر لیا جا رہا ہے ایک ایک کر کے، ان پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ جناب جب پارلیمنٹ میں آئیں تو اس کے حق میں جناب یہ باقاعدہ ووٹ بھی دے دے. مطلب اس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے جس پر کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، جس پر بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ باہر ملک چلا رہی ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.